अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में रमज़ान की फ़जीलत, रमज़ान की अहमियत और रमज़ान की बरकतों के बारे में जानेंगे। इससे पहले भी हमने कई सारे एपिसोड्स बनाए जिसमें हमने रोज़े कैसे रखने चाहिए, रोज़े में क्या चीज़ें हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ सिर्फ खाने पीने से रुक जाने का नाम रोज़ा नहीं है, गुनाहों से भी बचना चाहिए। तो इन्हीं सब बातों के बारे में इससे पहले वाले एपिसोड में हमने जाना कि आखिर रोज़ा आखिर किस किस तरह का होता है, ज़बान का रोज़ा, कान का रोज़ा कैसे कैसे होते हैं। इसी तरह हमने उन तमाम बातों के बारे में जाना। हज़रात मोहतरम, इसमें हिकायत भी हमने जाना है कि इंसान अगर रोज़ा से रहता है और गीबत करता रहता है तो उसको क्या क्या वबाल होता है, उन तमाम बातों के बारे में हमने जाना। आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल उसके आगे और भी कई सारे रोज़े के बारे में जानेंगे कि हाथों का रोज़ा कैसा होता है, पैर का रोज़ा कैसा होता है। इन तमाम बातों के बारे में आज हम जानेंगे। हज़रात मोहतरम, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दीनी और इल्मी काम को बाज़ाब्ता अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से अगर कोई उसमें ताउन करना चाहे या कोई मदद करना चाहे, सपोर्ट करना चाहे, हमें ज़कात, सदका, फितरात या हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन हमारे मदरसे या मस्जिद में देना चाहे अल्लाह की रज़ा के लिए, गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू हमारे मदरसे या मस्जिद में वो ताउन कर सकता है। इनके लिंक और नंबर जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएं और जो भी अल्लाह के रास्ते में ताउन करना चाहें आप ताउन कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, गीबत और दूसरे गुनाहों से हमेशा रमज़ान की हालत हो या गैर रमज़ान हो, हमेशा अपने आप को बचाना चाहिए। वरना अगर रमज़ान में यानी रोज़े की हालत में कोई इंसान गीबत करता है तो ये उसका रोज़ा तो बर्बाद करता ही है, साथ ही साथ बहुत बड़ा गुनाह। जैसे रमज़ान की हालत में सवाब बढ़ चढ़ कर मिलता है, वैसे ही अगर अल्लाह रसूल की कोई नाफरमानी करता है, ऐसे काम करता है जिससे अल्लाह रसूल ने मना किया है, तो फिर ये समझ लें कि उसका अजाब भी बढ़ चढ़ कर मिलेगा। हज़रात मोहतरम, गीबत और दूसरे गुनाहों का इर्तिकाब करने से बराह रास्त इसका असर रोज़े पर भी पड़ता है, जिसकी वजह से रोज़े की तकलीफ़ नाकाबिले बर्दाश्त हो सकती है। जबकि उसके बरक्स बसा औकात नेक लोगों को रोज़े की सख्ती इतनी महसूस नहीं होती। बहरहाल रोज़ा हो या ना हो, हर हाल में ज़बान को काबू में ही रखना पड़ता है, वरना ये जो है ऐसे ऐसे गुल खिलाती है कि अगर इन तीन उसूलों को पेश नज़र ना रखा जाए तो फिर ये ज़बान बहुत सारे मसाइल पैदा करती है। तो उन तीन उसूल को हमेशा अपने जहन में रखना चाहिए, इंशाअल्लाह बड़ा नफ़ा होगा आपके लिए। पहला उसूल कि बुरी बात कहना हर हाल में बुरा है, ये अपने जहनो दिमाग में हमेशा बिठाए रखे। दूसरा उसूल, फजूल बातों से खामोशी अफजल है, फजूल बकबक बकबक से खामोश रहना बेहतर होता है। इसी तरह तीसरा जो उसूल है वो ये कि अच्छी बात करना खामोशी से बेहतर है। हज़रात मोहतरम, इसी तरह हमेशा जहन में रखे कि अगर वो खामोश रहता है तो अच्छी बात उसके बजाय वो अच्छी बात कहे। हुजूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई भी इंसान दो चीज़ों की ज़मानत मुझे देता है तो मैं उसे जन्नत की ज़मानत देता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो चीज़ों की जो भी मुसलमान मुझे ज़मानत देता है वो दो चीज़ें क्या है? पहली तो ज़बान के और दूसरी शर्मगाह, यानी ज़बान से कोई भी ऐसी बात ना बोले जो अल्लाह और रसूल ने मना किया है। इसी तरह शर्मगाह से कभी भी हरामकारी और हराम वाले अफ़ाल से हमेशा अपने शर्मगाह को महफूज रखे। जो चीज़ें अल्लाह ने जायज़ करार दिया है उन्हीं चीज़ों को अपनी ज़बान से अदा करे। हज़रात मोहतरम, इसी तरह हाथों का भी रोज़ा है।
ہاتھوں کا روزہ یہ ہے کہ جب بھی ہاتھ اٹھے تو صرف نیک کاموں کے لیے اٹھے، مثلا ہاتھوں سے قرآن مجید کو چھوئے، ہو سکے تو ہاتھوں سے کسی نابینا کو لے کر چلے، قدم قدم پر ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، نیک لوگوں سے مصافحہ کرے، انشاءاللہ عز و جل ہاتھ جدا ہونے سے پہلے ہی دونوں کی مغفرت ہو جائے گی، ہو سکے تو کسی یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرے کہ ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ہر بال کے عوض ایک ایک نیکی ملے گی، لیکن خبردار کسی پر ظلماً ہاتھ نہ اٹھے، رشوت لینے اور دینے کے لیے نہ اٹھے، نہ کسی کا مال چرائے، نہ تاش کھیلے اور نہ ہی ایسے افعال ہاتھ سے کرے جس سے اللہ و رسول نے منع کیا ہے۔ اسی طرح پیر کا روزہ بھی ہوتا ہے۔ پیر کا روزہ یہ ہے کہ پیر اٹھے تو صرف نیک کاموں کے لیے اٹھے، مثلا پیر چلے تو مسجد کی طرف چلے، مزارات اولیاء کی طرف چلے، سنتوں کے اجتماع کی طرف چلے، نیک لوگوں کی صحبت کی طرف چلے، کسی کی مدد کے لیے چلے، تعلیم و تربیت کے لیے چلے، مدرسے کے لیے اٹھے، اسی طرح علم حاصل کرنے کے لیے اٹھے، اور ہمیشہ کسی کی مدد کے لیے اٹھے۔ کاش مکہ و مدینہ کی طرف چلے، طواف و سعی میں چلے، ہرگز سنیما گھر کی طرف نہ چلے، ڈرامہ گاہوں کی طرف نہ چلے، برے دوستوں کی مجلسوں کی طرف نہ چلے، شطرنج اور اس طرح کے تاش وغیرہ اور اس طرح کے وہ تمام کے تمام چیزیں جس سے منع کیا گیا ہے ان تمام چیزوں کی طرف قطعاً نہ اٹھے۔ حضرات محترم، ان تمام کے تمام کھیل جن سے منع کیا گیا ہے ان کھیلوں کی طرف نہ چلے۔ کاش پاؤں کبھی تو ایسے بھی چلے کہ بس مدینہ ہی مدینہ کی دکھے اور مدینہ ہی کی طرف چلے۔ حضرات محترم، یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ اپنے پیر کو انہی چیزوں کی طرف چلائے جس کا حکم اللہ و رسول نے دیا ہے، اور کسی بھی ایسے کام سے اپنے آپ کو اور اپنے پیروں کو روکے رکھیں، کبھی بھی گناہوں کی جانب نہ لے جائیں، ورنہ قیامت کے دن ہاتھ، پیر، ناک، ہر شے سے اللہ رب العزت سوال کرے گا کہ تمہیں کس کام کے لیے استعمال کیا گیا۔ ہاتھ سے پوچھے گا، ابھی ہم کتنا بول رہے ہیں لیکن قیامت کے دن زبان کو بند کر دیا جائے گا اور پورے اعضاء، یہ ہاتھ بولنے لگے گا، یہ پیر بولنے لگے گا، یہ آنکھیں بولنے لگے گی، یہ سب گواہی دیں گی اللہ کی بارگاہ میں کہ میرے سے اس انسان نے یہ گناہ کرایا ہے، میرے سے یہ گناہ کرایا ہے۔ انسان چاہے گا بھی کہ اپنے بچاؤ کے لیے کوئی بات بولے تو زبان بند کر دی جائے گی۔ یہ دنیا کا اصول ہے کہ یہاں صرف زبان بولتی ہے اور باقی اعضاء خاموش رہتے ہیں۔ قیامت کے دن زبان خاموش رہے گی اور باقی تمام اعضاء بولیں گے، اور زبان سے اگر ہم نے کوئی گناہوں والی بات بولی ہے تو یہ ہمارے موافقت میں نہ بول کر ہمارے ان تمام گناہوں کو قبول کرے گی وہاں پر کہ میرے سے اس نے یہ گناہ کرایا ہے۔ حضرات محترم، واقعی حقیقی معنوں میں روزے کی برکتیں تو اسی وقت نصیب ہوگی جب ہم تمام اعضاء کا بھی روزہ رکھیں گے۔ حضرات محترم، مشکات شریف میں آتا ہے کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے روزے دار ایسے بھی ہیں کہ ان کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے قیام کرنے والے ایسے بھی ہیں کہ ان کو سوائے جاگنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ یعنی بعض لوگ روزہ تو رکھتے ہیں مگر اپنے آپ کو، اپنے اعضاء کو چونکہ برائیوں سے نہیں بچاتے، اس لیے ان کو روزے کی نورانیت اور اس کی اصل روح سے محرومی ہی ملتی ہے۔ نیز جو لوگ خواہ مخواہ رات بھر جاگ کر گپ شپ لگاتے ہیں انہیں بھی رات جاگنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ حضرات محترم، یہ تھی ابھی ہم نے جانا کہ پیر کا روزہ، ہاتھوں کا روزہ، زبان کا روزہ، کان کا روزہ، ان تمام چیزوں کے روزے کے بارے میں ہم نے جانا کہ آخر روزہ کیسا رکھنا چاہیے۔ ہمیشہ رمضان کی حالت ہو یا غیر رمضان ہو، ہمیشہ ان تمام چیزوں کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ روزے کے لیے بھی اسی طرح نیت بھی شرط ہے، جس طرح نماز، زکوٰۃ وغیرہ کے لیے، لہٰذا بے نیت روزہ اگر کوئی اسلامی بھائی یا بہن صبح صادق کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک بالکل نہ کھائے پیے تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ رمضان شریف کا روزہ ہو یا نفل ہو یا نذر معین کا روزہ ہو
یعنی اللہ کے لیے کسی مخصوص دن کے لیے روزہ کی منت مانی ہو، مثلا یوں کہا ہو کہ مجھ پر اللہ کے لیے اس سال ربیع الاول شریف کے ہر پیر کا روزہ ہے، تو یہ نظر معین ہے اور اس کا پورا کرنا واجب ہو گیا۔ ان 3 قسم کے روزوں کے لیے غروب آفتاب سے لے کر نصف النہار شرعی، جسے ظہوہ کبریٰ بھی کہتے ہیں، یعنی نصف النہار شرعی سے پہلے تک جب بھی نیت کر لے روزہ ہو جائے گا۔ شاید آپ کے ذہن میں یہ سوال ہو کہ نصف النہار شرعی کا وقت کون سا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس دن کا نصف النہار شرعی معلوم کرنا ہے اس دن کے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کا وقت شمار کر لیں اور اس سارے وقت کے 2 حصے کر لیں۔ پہلا آدھا حصہ ختم ہوتے ہی نصف النہار شرعی کا وقت شروع ہو گیا، مثلا آج صبح صادق ٹھیک 5 بجے ہے اور غروب آفتاب ٹھیک 6 بجے ہے، تو دونوں کے درمیان کا وقت کل 13 گھنٹے ہوا۔ ان کے 2 حصے کر لے، ان دونوں میں کا ہر ایک حصہ 6.5 گھنٹے کا ہوا۔ اب صبح صادق کے 5 بجے کے بعد والے ابتدائی 6.5 گھنٹے ساتھ ملا لیجئے، تو اس طرح دن کے 11:30 بجے وقت جو ہے وہ نصف النہار شرعی شروع ہو گیا، تو اب روزے کی نیت نہیں ہو سکتی۔ اوپر ذکر کیے گئے 3 قسم کے روزے کے علاوہ دیگر جتنی بھی اقسام روزہ ہیں ان سب کے لیے یہ لازمی ہے کہ رات یعنی غروب آفتاب کے بعد سے لے کر صبح صادق تک نیت کر لے۔ اگر صبح صادق ہو گئی تو اب نیت نہیں ہو سکے گی۔ مثلا قضائے روزہ رمضان، کفارے کے روزے، قضائے روزہ نفل یعنی روزہ نفل شروع کرنے سے واجب ہو جاتا ہے۔ اب بے عذر شرعی توڑنا گناہ ہے، اگر کسی طرح ٹوٹ بھی گیا تو خواہ عذر سے ہو یا بلا عذر ہو تو اس کی قضا بہرحال واجب ہے۔ روزہ نظر غیر معین یعنی اللہ عز و جل کے لیے روزے کی منت مانی ہو مگر دن معین اور مخصوص نہیں کیا ہو تو اس منت کا پورا کرنا بھی واجب ہے، اور اللہ کے لیے مانی ہوئی ہر منت کا پورا کرنا واجب ہے۔ جبکہ زبان سے اس طرح کے الفاظ کہے، مثلا اس طرح کہے کہ مجھ پر اللہ کے لیے ایک روزہ ہے۔ حضرات محترم، اب چونکہ اس میں دن مخصوص نہیں کیا گیا کہ کون سا روزہ رکھوں گا، لہٰذا زندگی میں جب بھی منت کی جائے، جب بھی منت کی نیت سے روزہ رکھ لیں گے منت ادا ہو جائے گی۔ منت کے لیے زبان سے کہنا شرط ہے، اور یہ بھی شرط ہے کہ اتنی آواز سے کہے کہ خود سن لے، اور منت کے الفاظ اتنی آواز سے ادا کرے تو خود سن لیتا مگر بہرا پن یا کسی قسم کے شور و غل وغیرہ کی وجہ سے سن نہ پایا۔ جب بھی منت ہو گئی اس کا پورا کرنا واجب ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان سب روزوں کی نیت رات ہی میں کر لینی چاہیے۔ حضرات محترم، اب نیت سے متعلق ضروری آداب آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ روزے کی نیت سے متعلق آخر وہ کون کون سے ضروری آداب ہیں جس کو آپ روزے میں ضرور اس کو فالو کریں۔ روزے کے وہ پورے 20 آداب ہیں۔ حضرات محترم، وہ 20 آداب جو ہیں جن میں سے پہلا ادب جو ہے وہ ہے ادائے روزہ رمضان اور نظر معین اور نفل کے روزوں کے لیے نیت کا وقت غروب آفتاب کے بعد سے لے کر ظہوہ کبریٰ سے پہلے تک ہے۔ اس پورے وقت کے دوران آپ جب بھی نیت کر لیں گے یہ روزے ہو جائیں گے۔ دوسرا، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ یہ جو میں ابھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ نیت کے متعلق 20 ضروری آداب ہیں۔ یہ آداب جو ہیں یہ ضرور ذہن میں رکھیں، یہ نیت کے متعلق آداب ہیں، جن میں سے دوسرا جو آداب ہے وہ یہ کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ زبان سے کہنا کوئی ضروری نہیں ہے مگر زبان سے کہہ لینا یہ مستحب ہے، یعنی ثواب کا کام ہے۔ اگر رات میں روزہ رمضان کی نیت کر لے تو یوں کہے نویت ان اصوم غدا، یعنی رات میں کر لے تو یعنی اس نے 11-12 بجے یا 10 بجے اس نے نیت کر لیا تو اس وقت وہ یہی کہے گا نویت ان اصوم غدا۔ لیکن اگر اس نے دوسرے دن نیت کی تو اس صورت میں نویت ان اصوم ھذا الیوم اس کو کہنا ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح تیسرا جو اس کا ادب ہے وہ یہ کہ اگر دن میں نیت کرے تو یوں کہے نویت ان اصوم ھذا الیوم۔ دن میں کا مطلب سحری کے وقت، ظاہر سی بات ہے سحری کے وقت وہ دنیاوی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے دونوں ہی وقت وہ اسی دن میں شمار ہوتا ہے، تو سحری کے وقت اگر نیت کرے تو یہی کہے۔ اسی طرح چوتھا جو اس کا ادب ہے وہ یہ
کہ عربی میں نیت کے کلمات ادا کرنے اسی وقت نیت شمار کیے جائیں گے جبکہ ان کے معنی بھی آتے ہوں، اور یہ بھی یاد رہے کہ زبان سے نیت کرنا خواہ کسی بھی زبان میں ہو اسی وقت کارآمد ہوگا جبکہ اس وقت دل میں بھی نیت موجود ہو۔ اسی طرح پانچویں جو اس کا ادب ہے پانچواں وہ یہ کہ نیت اپنی مادری زبان میں بھی کی جا سکتی ہے، مثلا جو زبان آپ بولتے ہیں وہی زبان میں نیت کریں، مگر شرط یہی ہے کہ عربی میں کریں، خواہ کسی اور زبان میں نیت کرے دل میں بھی ارادہ موجود ہو، ورنہ صرف زبان سے رٹے رٹائے جملے ادا کر لینے سے نیت نہیں ہوگی۔ ہاں اگر بالفرض زبان سے رٹی ہوئی نیت کہہ لی مگر بعد میں دل میں بھی نیت کر لی تو اب نیت صحیح ہے، کیونکہ نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ اسی طرح چھٹواں جو ادب ہے وہ یہ کہ اگر دن میں نیت کرے تو ضروری ہے کہ یہ نیت کرے کہ میں صبح سے روزہ دار ہوں۔ اگر اس طرح نیت کی کہ اب سے روزہ دار ہوں صبح سے نہیں تو روزہ اس کا نہیں مانا جائے گا۔ حضرات محترم یہ چند آداب تھے، انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ایپیسوڈ میں مزید ہم رمضان کی فضیلت اور رمضان کی برکتوں کے بارے میں جانیں گے، مزید نیت کے آداب کے بارے میں ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔